इम्तियाज़ साहब सीधे चलते हैं चाइना। यूरो चाइना वॉचर बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ चंद दिन पहले जिस पर ब्रिक्स की ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 13 ममालिक आए, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। इसके हवाले से हम बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर मैं कुछ बड़े मुश्किल सवालात आपसे पूछूंगा पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप। तो ये ब्रिक्स के मुतालिक ज़रा बताइएगा प्लीज़। थैंक यू जी, शुक्रिया हैदर भाई। उसमें देखिए बड़ी एक वाज़ेह बात है कि चीन भी कोशिश शायद की कि पाकिस्तान को इसमें मदऊ किया जाए, लेकिन इसके ब्रिक्स के जो बाकी रुकन ममालिक हैं जिसमें रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, उन्होंने मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस मसले पे साथ नहीं दिया। अब चीन ने इसके लिए अपना भरपूर शायद सफारती वजन भी नहीं इस्तेमाल किया, और ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है उस रखने की जो कि शायद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में पड़ा है, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 4 महीनों से पाकिस्तान के जो हालात थे उसकी वजह से कोई बदएतमादी सी पैदा हुई है, और पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था चीनी क़यादत का, वो लगता है थोड़ा सा मुतज़लज़ल हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है पाकिस्तान के लिए, मैसेज भी है चीनी क़यादत की तरफ से कि अगर आप लोग घर में यूं ही लड़ते भिड़ते रहेंगे, घर के अंदर इत्तेफाक नहीं है, और उसकी वजह से आप जो यानी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस यहाँ पे आपकी इक़्तिसादी तरक्की की राह नहीं खुल रही है, तो फिर आप हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत न रखें। मुस्तकिल तौर पे गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम के शिकार एक पुराने आजमूदा दोस्त मुल्क की भी हम फिर मदद करने से कासिर हैं। ये एक मेरा ख्याल है मैसेज है जो कि ब्रिक्स की उस डायलॉग में से निकला है जिसके लिए पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। थैंक यू इम्तियाज़ साहब। एक सवाल इससे एक उठता है, वो ये है कि रिग्रेट तो उन्होंने किया, इस रिग्रेट के पीछे एक सवाल ये है कि अगर वो चाहते, हमें बुलवाना चाहते, इसके बावजूद अगर इंडिया हमें रोकना भी चाहता, लेकिन अगर वो हमें बुलवाना चाहते तो वो बुलवा सकते थे। लेकिन इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बुलवा सकते थे, इसलिए कि उन्होंने सदर शी जिनपिंग ने इसको खुद होस्ट किया, और एक होस्ट के तौर पे इतना उनकी एक सवाबदीद होती है कि अगर दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों को बुलाया तो उस मुल्क को क्यों नहीं बुलाएंगे जिसको उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप के तौर पे चुना था। यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन ने कहा था कि ये BRI का फ्लैगशिप है। अब कितने ताज्जुब की बात है कि डेवलपमेंट फोरम में तमाम तर मौज़ूआत का ताल्लुक डेवलपमेंट से था, तरक्की से था, और BRI या CPEC तरक्की का एक फ्लैगशिप है, और जिस मुल्क से में वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको बुलाया नहीं गया। तो इससे आप और क्या अखज़ करेंगे सिवाय इसके कि वो जो ताल्लुकात थे चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPEC के जरिए जो एक नए लेवल पे गए थे, अब मेरा ख्याल है कि वो शायद वो लेवल नहीं रहा है। अच्छा, तो थैंक यू फॉर दिस। लेकिन ये तो मैसेजिंग आ गई, नाराज़ हैं आप लोग, अपने हालात ठीक रखें, अगर नहीं रख सकते तो जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बिल्कुल अनडाइल्यूटेड आपकी मदद करते रहें वो नहीं होगी। ये तो एक मैसेज था। उन्होंने कुछ और हमें पैगाम भेजा है कि आपको क्या करना है, तो कि हमारी दोस्ती या जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो उसी पिछली जो एक ट्रेन की पटरी थी उस पर वापस आ जाए। देखिए, मैं तो ये वजाहत करूं कि ये मुझे किसी ने बाकायदा नहीं कहा कि ये हमारा पैगाम है। मैं कुछ 14 साल से चीनी हुकाम और वहाँ पे जो थिंक टैंकर्स हैं उनके साथ राब्ते में हूँ। मैंने तो मुख्तलिफ बड़े आला सतही लोगों के साथ गुफ्तगू करके उसका एक निचोड़ निकाला, और वो निचोड़ ये था कि जिस मुल्क की सियासी फौजी क़यादत खुद अगर एक खुदकुशी मिशन पे है, खुद अगर वो मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर चीन भी उसकी मदद नहीं कर सकता। हम आपके साथ हैं। चीन
دیرینہ دوستی کی وجہ سے اور پرانی کمٹمنٹ کی وجہ سے بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ دوستی ان لمیٹڈ نہیں ہے، اس کی اپنی کچھ حدود و قیود ہیں جو طے اس وقت ہوتی ہیں جب دونوں سٹیک ہولڈرز ایک ہی پیج پہ ہوں، اور ان کا میرا خیال ہے کہ جو توقعات تھی چین کو پاکستان سے وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور بڑا پیغام جو ہمیں لگتا ہے وہاں سے آیا وہ یہ کہ جو ایک ایسا ملک جو کہ صرف $1 ارب قرضے کی خاطر IMF کے پاؤں پڑ گیا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا وہ طرز حکمرانی، شاہانہ طرز حکمرانی جس کے تحت وہ اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ یعنی جن گاڑیوں میں یہ چلتے ہیں وہ گاڑیاں قرضے کی، جن جہازوں میں سفر کرتے ہیں ان کے ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، پیٹرول ہمیں ادھار پہ ملتا ہے جو سعودی عرب سے آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آتا ہے۔ تو چینی حکام نے گزشتہ 5-6-7 برسوں کے دوران جب سے سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا بہت تحقیق کی ہے، بہت آبزرویشنز ہیں، ان کو اعلیٰ ترین قیادت کو یہاں سے شکایات بھی بہت گئی، اور وہ ہم بھی ملتے رہتے ہیں جو ان کے بزنس ایگزیکٹوز ہیں ان سے، آفیشلز کے علاوہ جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سے بھی ملتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام تھا کہ جب تک آپ اپنے وسائل کے مطابق رہنا نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ 19ویں صدی کا جو گورننس رجیم ہے جس کے تحت فیصلے کرنے میں آپ کو 2-2 سال لگ جاتے ہیں، اس وقت تک آپ پاکستان کو IMF یا دوسرے جو مغربی ذرائع ہیں یا قرضوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ طاہر صاحب، یہ بہت ہی ایک ڈینجرس بات آپ نے بتائی ہے، نہ کہ صرف وہ جو آج کے موجودہ حالات کی بات ہے، یہ ایک پوری ان کی ایک اوور سائٹ ہے پاکستانی معاشرے کی، خاص طور پہ ان کے سیاسی لیڈرشپ کے اوپر، کہ ان کی زندگی، ان کی شاہانہ شان و شوکت، ان کے فیصلے کرنے کے طرز جو 2-2 سال آپ کہتے ہیں نکالے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بات کی $1 بلین کی جو IMF کی طرف سے، اس کے انہوں نے کہا کہ آپ نے الٹا پھر اور زمین پہ لیٹ گئے۔ یہ ابھی چائنا نے $2.3 بلین جو ہے اس کو رول اوور کیا ہے۔ ایکسپیکٹیشن شاید یہ تھی کہ شاید نہ کرے اس لیے کہ اتنا ناراض ہے، لیکن انہوں نے کیا۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اول تو بات یہ ہے کہ یہ رول اوور نہیں ہے، یہ ایک لحاظ سے ایک نئے قرضے میں منتقل کر کے دیا گیا ہے۔ 3-4% اس کا انٹرسٹ ریٹ، انٹرسٹ بھی ہے اس کے اوپر، اور یہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا بلکہ چین کے 3 بینکوں کے کنسورشیم نے دیا ہے۔ تو وہ ایک لیول ڈاؤن کر کے پاکستان کو اس کی مشکلات سے نجات دلانے کے لیے چینی حکومت نے سگنل کیا 3 بینکوں کو کہ آپ یہ پیسے دے دیں، اور انڈر رائٹ تو ظاہر ہے حکومت کرتی ہے۔ تو پولیٹیکل سپورٹ موجود تھی، پیسے انہوں نے نجی ذرائع سے دلوائے، یہ آپ کو باور کرانے کے لیے کہ ہم اب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو IMF آپ کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس نے آپ کی کرنسی کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، تمام اپنی شرائط منوا لی ہیں۔ دیکھیں، اب چین کے لوگ جو ہیں بڑے تہذیب یافتہ اس لحاظ سے ہیں جس کو کہتے ہیں سٹل میسیجنگ کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کا بازو نہیں مروڑتے مغرب کی طرح، بلیک میل نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو انگلی سے پکڑ کے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سہارا دیتے ہیں، آپ کو اقتصادی امداد دیتے ہیں۔ یعنی کون سا ملک ہے جس نے پاکستان میں گزشتہ 5 برسوں میں کم از کم $20 ارب سرمایہ کاری کی ہے؟ واحد ملک چین ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ شکوک و شبہات۔ ایک اور جو میسج میں نے جو اخذ کیا وہ یہ بھی تھا کہ ہمیں آپ کی مجبوریاں پتہ ہیں امریکہ اور مغرب کے ساتھ، آپ تعلقات بالکل رکھیں، ہم تھوڑا سا سٹیپ بیک کر لیں گے، لیکن تعلقات کے درمیان توازن پیدا کرنے کی خاطر آپ ہمارے ساتھ چوں چلاکیاں نہ کریں، ہمارے ساتھ دیانتداری سے ڈیل کریں، ہمیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ جو چلاکیاں کر کے آپ توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی کو یہاں پہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم سٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، دوستی نبھائیں گے،
کمٹمنٹ اپنی پوری کریں گے، لیکن اس کمٹمنٹ کو پوری کرنے کے لیے کوئی بلینک چیک نہیں ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے. اس کے لیے ریسیپروسٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے باہمی اعتماد چاہیے ہوتا ہے. صاحب، یہ جو آپ نے 3 بینکس کے کنسورشیم اور بات کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ میوچل رسپیکٹ اور میوچل اس کے، میں تھوڑی سی بریک لینا پسند کروں گا، لیکن اس سے میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں آپ کے پاس. جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کو پیغام دیا 4 چیزوں پہ. انہوں نے کہا کہ جی سی پیک پہ آپ فیصلہ کریں، آپ چلنا چاہتے ہیں نہیں چلنا چاہتے. آپ کراکورم ہائی وے پہ ہیں جو آپ کی فوج کی ہمیں نہیں سپورٹ چاہیے، اور ہم اپنے یونٹس لے کے آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دوغلی گیم آپ ہمارے ساتھ نہ کھیلیں، آپ امریکہ کو کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ اور کہتے ہیں. اور چوتھی بات جو کہ بڑا خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر اس طرح آپ نے امریکہ کی طرف پورا جھکاؤ رکھ دیا اور بیسز آپ نے ان کو دینے ہیں، تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آپ سے بیسز مانگیں، اور ہمارا یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنی ملٹری ٹائز جو ہیں آپ سے ایویلویٹ کریں. تو یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک پہ جاتا ہوں، بریک کے بعد آ کے ویل continue the discussion from here on. جو 26 اپریل کو کراچی میں واقعہ ہوا، جب 3 چینی مارے گئے ایک حملے میں، اس کے بعد سے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ شاید ان کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے. اسی لیے ہم نے سنا ہے کہ وہ اب اپنی پولیسنگ کرنا چاہتے ہیں اب ان لوگوں کے لیے جو کہ سی پیک سے جڑے ہوئے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے اس سی پیک کے مستقبل کی بات کی، اس میں امید یہ کرنی چاہیے کہ سی پیک پہ کام جاری رہے گا، کمٹمنٹ ان کی موجود ہے، لیکن اس کو ایکسلریٹ کرنا اور اس کے تحت مزید منصوبے لانا ابھی مشکل ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ جو میری جو بات چیت ہوئی اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ کورونا کے بعد کے دنیا بھر کے جو حالات ہیں، افراط زر ہے، سپلائی چین ڈسرپشن ہوئی ہے، خود چین کو بھی کورونا کا سامنا ہے، تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے مالی حالات بھی بدل گئے ہیں، اور جو ہم نے گزشتہ 40 برسوں کے دوران اقتصادی اصلاحات اور انتھک محنت کے ذریعے وسائل اکٹھے کیے ہیں، وہ اب ہم یہ لوٹا نہیں سکتے ہیں. آج سے 3-4 سال پہلے ان کا یہ خیال ہے کہ آسان تھا. مثال کے طور پہ ML1 ہمارا ریلوے کا پروجیکٹ تھا. مجھے یاد ہے 4 سال پہلے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو اس منصوبے کے لیے 7-8 ارب ڈالر پی نٹس ہیں ہمارے لیے. لیکن ابھی جو تازہ ترین جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم کوئی نئے منصوبے گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں. مشکل حالات ہے، اور جو ہم نے کمایا ہے وہ اس کو اب پھونک پھونک کر استعمال کریں گے. اور باقی ایسے ملک کے لیے ظاہر ہے وہ اب نہیں اس قسم کے منصوبے پہ عمل درآمد کرنا چاہتے جو ان کی نظر میں مسلسل ایک احتجاجی، ایک انتقامی اور ریکلس قسم کی سیاست کا شکار ہوا ہے. اور تھا وہ ویسٹرن کوریڈور تھا، کاشغر سے نیچے جو سب سے چھوٹا تھا، لیکن پی ایم ایل این حکومت نے زبردستی وہ ککڑ موڑ بنوا کے اس کو ایسٹرن طریقے سے لے آئے، اور بجائے ان کے اکنامک زونز پہ اور یہ لوگوں کی ٹریننگ پہ اور یہ فیکٹریاں بنانے پہ انہوں نے پاور پروجیکٹس پہ زور دیا کہ نہیں آپ یہ پاور پروجیکٹ بنائیں، جس کا ابھی سمجھ آتا ہے بہت انتہا سے زیادہ کک بیکس تھیں. اور جیسے کہ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہ پاور پروجیکٹ فرنٹ لوڈڈ ہوتے ہیں، 70% آپ کو 10 سال میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو، اور وہ اب استعمال نہیں ہو رہے، ان کے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے، تو وہ پروجیکٹ رک گئے ہیں. تو سی پیک اسینشلی تو رکا ہوا ہے اس وقت، تو یہ کیسے چلے گا پھر؟ جی ابھی تک رکا ہوا تھا، اور اس کی وجہ ایک بہت بڑا تنازع تھا جو کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یعنی جو بجلی کے وہ بجلی گھر جو کہ چین نے لگائے ہیں تقریباً 6000 میگا واٹ کے قریب، ان کے نرخوں کے حوالے سے تھا. اور جو پاکستان کے اندر چین مخالف لابی تھی یا مغرب نواز لابی تھی بیوروکریسی کے اندر، انہوں نے بڑے ایک طریقے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس راہ پہ لگا دیا تھا کہ ہمیں یہ ٹیرف تبدیل کرنے چاہیے، کم کرنے چاہیے. حالانکہ جو آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے اس قسم کے منصوبے لگے تھے، اس میں
نرخ جو تھے اس سے کہیں زیادہ تھے اور ٹیکنالوجی اس سے بہت پرانی تھی. تو جب یہ ان کو سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہوا، ایون پہلے فیز کی بھی پیمنٹس نہیں ہوئی چینی کمپنی کو، تو پھر چینی کمپنیوں نے پاکستان کے لیے نئے منصوبوں کی ضمانت دینا بند کر دی، یعنی انڈر رائٹ کرنا انہوں نے بند کر دیا تھا. یہ سلسلہ کوئی 2 سال سے جاری تھا، جس کی وجہ سے بحیثیت مجموعی سی پیک کے منصوبے تھے وہ سست روی کا شکار ہو گئے تھے. عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم فروری میں جب گئے ونٹر اولمپکس کے لیے بیجنگ، وہاں بھی ایک بار پھر یہ بات ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں پھر تھوڑی بہت ہلچل ہوئی اور سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے انہوں نے پھر سگنل کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم نئے قرضے بھی دینا شروع کر دیں گے. لیکن اصل بریک تھرو پھر ابھی ہوا ہے، جو کہ 24 تاریخ کو انہوں نے یہ 2.3 ارب ڈالر دیے قرضے کے طور پہ. تو اب امید یہ انہوں نے یہ خواہش ہے چینیوں کی کہ آپ یہ لوگ بلند بانگ جو دعوے کرتے ہیں، ڈھول آپ زیادہ پیٹتے ہیں، کام کم کرتے ہیں. ML1 ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ ڈھنڈورا بہت پٹا ہوا تھا کہ یہ بہت ایک تاریخ ساز ریلوے ٹریک ہوگا. امتیاز صاحب یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ چل رہا ہے اسلام آباد سے لے کر پنڈی سے لے کر کراچی تک. جی پشاور تک جانا تھا، کراچی سے پشاور ٹوٹل نئی ریلوے لائن ڈالی جانی تھی اور بڑا اس میں پرومس بھی تھا. لیکن جناب ہمیں یہ پھر بتایا گیا کہ آپ کے نہ تو حکام تیار ہو کے آتے ہیں، نہ آپ کے سیاستدان تیار ہو کے آتے تھے، کوئی قابل عمل تجاویز لے کے نہیں آتے تھے. 5-6 مہینے پہلے فائنلی اس پہ پاکستان کی طرف سے ایکنک وغیرہ نے اس کو اپروو تو کر دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چین پھر اس وقت محتاط ہو چکا تھا کیونکہ ان کو یہ شک نہیں رہا تھا، یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان کس کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، کہیں درمیان میں ہے، اور آخر پاکستان چاہتا کیا ہے. تو یہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، ایک طرف گردشی قرضہ سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو گیا، ہم ان کو پیمنٹ نہیں کر رہے تھے اور ان کو ٹیرفز کے اوپر ہم پریشرائز کر رہے تھے. دوسری طرف پھر جو ہمارے سیاسی حالات تھے جو جڑے ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ، اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے تو بہت سارے اس پہ لکھا بھی ہے، اس کی وجہ سے پھر چینی جو تھے تھوڑے تذبذب کا شکار ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے اس حوالے سے. اب معلوم نہیں کہ اس میں سے پاکستان نکلے گا کیسے. ایک بات کلیئر ہے کہ پہلے امریکہ نے ڈاؤن گریڈ کیا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جب سے صدر بائیڈن آئے تھے اقتدار میں. اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ڈاؤن گریڈنگ پاکستان چین تعلقات میں بھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ واحد وجہ ہماری اپنی سیاسی اشرافیہ کی نالائکیاں ہیں. سیاسی صرف یا فوجی اشرافیہ کے بھی؟ اس لیے کہ میں یہ کہوں گا کہ حکمران اشرافیہ ہماری جو ہے، جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں. اچھا صاحب، میں اسی کو ذرا بات کو آگے چلاتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی، یہ تو پہلی دفعہ کسی نے پبلکلی اس طرح کہا ہے کہ جو امریکہ نے ڈاؤن گریڈ کر دیے تھے اور ہمیں ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کے حوالے کر دیا تھا، وینڈی شرمن یا پتہ نہیں کون، اور ہمارے تو وزیر خارجہ کی بھی کالز نہیں اٹھاتے تھے بلنکن، اور بائیڈن نے ایک دفعہ بھی فون پر بات نہیں کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ. چائنا کا ڈاؤن گریڈ ہونا تو بہت ہی خطرناک، ڈینجرس اور افسوسناک ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ پچھلے چند ماہ سے شاید چائنیز امبیسڈر پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے اور شارجڈ افیئرز جو ہیں وہ حالات دیکھ رہے ہیں. یہ خبر درست ہے؟ جی، ان کی جگہ ایک خاتون ہیں جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہیں، اور کوئی ہمیں چینی حکام یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ اپنے ٹریننگ کورس پہ گئے ہوئے ہیں. وہ تو ان کا ایک طریقہ ہے نا بات کرنے کا. جی، لیکن اس سے بڑا واضح ہو گیا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں. اب ہمارے اپنے حکام خوش فہمیوں میں رہے، بڑی خوش فہمیوں میں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ خوش فہمی نہیں تھی. چونکہ وہ ہے نا، ایک طرف توقعات ہوتی ہیں اور دوسری طرف پھر آپ کی سپیڈ آف ڈیلیوری ہوتی ہے، فیصلہ سازی کی، وہ میچ نہیں کر سکی. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے حیدر بھائی کہ آپ نے کہا کہ گوادر جو ہے
وہ سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے. لیکن گوادر میں آج بھی پانی نہیں ہے اور ٹینکر مافیا کے ذریعے پانی آتا ہے. گوادر میں آج بھی جو تھوڑی بہت بجلی آتی ہے وہ ایران سے آتی ہے, وہ بھی 24 گھنٹے میں سے شاید 10-15 گھنٹے ہوتی نہیں ہے. یعنی 5 سال گزر گئے, ہماری یہ جو ماشاءاللہ لائق فائق حکومتیں اور بیوروکریسی ہے, انہوں نے گوادر کو بجلی کے نیشنل گریڈ سے کنیکٹ ہی نہیں کیا. تو جہاں پہ پانی نہ ہو, جہاں پہ بجلی نہ ہو, وہاں پہ آپ کیا خاک اس کو انڈسٹریل زون بنائیں گے؟ اور انڈسٹریل زون بن تو رہا ہے لیکن وہ انتہائی سست رفتاری سے ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ ترجیحات کچھ لوگوں کی جو ہمارے کرتا دھرتا تھے شاید ان کی تبدیل ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ایک تو کورونا بھی آیا, اس کے بعد پھر ترجیحات تبدیل ہوئی, تو تمام جو پروسیس تھا وہ کچھ سلو ڈاؤن کا پھر شکار ہو گیا. یہ امتیاز صاحب, یہ جو آپ نے بات کی نا, گوادر ماتھے کا جھومر لیکن پیر کی جوتی کی ایڑی بھی نہیں بن سکا, اور جو اس طرح یہ حال کیا ہے, یہ کیا یہ نااہلی انکمپیٹنس تھی یا یہ کہ آپ کے نظر میں کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ یہ جو آبویسلی امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ سکسیڈ ہو؟ اور یہ مجھے تو پرائم فیسی جس طرح آپ نے بتایا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس پورے سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو میں ادھر یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ سیبوٹاج تھا یا نہیں تھا, بیکاز جو سی پیک کے بنائے گئے تھے سربراہ وہ بھی ایک فوجی جرنیل تھے جن کو نے زبردستی عمران خان کو کہہ کے لگوایا تھا. دیکھیے, میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ یہ عمدن اس کو سیبوٹاج کیا گیا, لیکن یقیناً پاکستان کے اندر ایسی لابیز شروع سے موجود رہی ہیں جو چین کے ساتھ تعلقات کو فروغ نہیں دینا چاہتی تھی, جو زیادہ تر انہیرنٹلی مغرب نواز ہیں, اور اسی کی وجہ سے پھر خاص طور پہ اس کا جو اثر ہوا وہ ہماری اس بیوروکریسی کے اندر ہوا جو کہ یہاں پہ آئل اینڈ گیس اور توانائی کے منصوبوں کو کنٹرول کرتی ہے. تو ایک بہت سارے اس میں فیکٹرز تھے. ایک یہ فیکٹر ہے, دوسرا فیکٹر ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے, سول اور فوجی دونوں, ان کا اپنے ایک مخصوص طرز فکر ہے, اور انہوں نے کبھی بہت زیادہ توجہ نہیں دی بلوچستان جیسے علاقے کو. وہاں پہ جو مسائل ہیں ہمارے وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کو سمجھا گیا کہ یہ تو بس سرداروں کی, نوابوں کی سرزمین ہے, آپ نوابوں سرداروں کو کنٹرول کر لیں, ان کو ساتھ ملا لیں, اور یہاں پہ مسئلہ کوئی سر نہیں اٹھائے گا. لیکن انہوں نے یہ اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم میں, شعور میں اضافہ ہو رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جن لوگوں کے ساتھ ایک پنگا لیا ہوا ہے کشمیر میں, یعنی انڈیا کے ساتھ, انہوں نے بڑے سسٹمیٹیکلی وہاں پہ لوگوں کو کلٹیویٹ کیا, ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے, خاص طور پہ جو نوجوان بلوچ ہیں, بے روزگار بلوچ ہیں, تو اس میں کچھ ظاہر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں, لیکن اس میں جائز بلوچستان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ بھی شامل تھے. تو جتنی بھی بیرونی قوتیں ہیں, چاہے وہ بھارت تھا یا کوئی دوسرے تھے, ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں, جو کمزوریاں, ان سے فائدہ تو اٹھانا تھا. جس طرح اور کوئی دشمن اگر کسی اپنے دشمن ملک کے اندر فالٹ لائن سے یا کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو بہت بے وقوف ہوگا. تو یہ کام بھارت نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو بدنام بھی کیا. تو بحیثیت مجموعی اپنے بلوچستان میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک طرف عدم اعتماد ہے, بے یقینی ہے, بے چینی ہے, دوسری طرف آپ کا ایک بہت ہیویلی لوڈڈ بیوروکریسی ہے, اسلام آباد سے کنٹرول کرتی ہے, اسلام آباد راولپنڈی سے بلوچستان کو, اور وہ کنیکٹڈ ہیں صرف سردار سے اور ود ٹاپ ٹیئر. لوکل نچلے لیول پہ جو لوگ ہیں وہ ویسی مایوسی کا شکار ہیں. تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ رہا ترقیاتی سی پیک کے تحت شروع ہونے والے ترقیاتی منصوبوں میں اور اس کمٹمنٹ میں جو کہ دکھائی جانی تھی یہاں سے, یعنی اسلام آباد سے بلوچستان کے لیے. ٹھیک جی. تو
صاحب میں ایک سخت سوال ہے اور میں آپ کو امبیرسنگ سچویشن میں نہیں ڈالے. مجھے ایک فارن آفس سے چند لوگوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے, مہینے یا سال پہلے شاید, یا کچھ اس دوران جنرل باجوہ صاحب نے کچھ ڈپلومیٹس اور کچھ جرنلسٹ سے ایڈریس کیا اور انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ میں تو امریکنوں کو کہتا ہوں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور دیکھیں جی ہمارے تو بچے جو ہیں وہ امریکہ میں جا کے حکومت آپ کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم انگریزی بولتے ہیں, ہمارا کلچر بھی ہے, ہم جینس پہنتے ہیں, میوزک بھی امریکہ کی ہے, ہمیں آپ کے سب لوگوں کے نام پتہ ہیں جو آپ کے سیکرٹریز ہوتے ہیں, فلانا آپ کے ایمبیسی میں سب لوگ جانتے ہیں, تو ہم تو, اور ہماری فوج جو ہے اس میں تو ہتھیار بھی سارے وہ ہیں. اور کہتے ہیں میں پھر چین کو کہتا ہوں کہ جی آپ ہمارے بڑے اچھے, اور نہیں پھر امریکنوں کو کہتا ہوں کہ مجھے تو وہ جو چین میں انٹرپریٹر ہے اس کا بھی نام نہیں پتہ چینی کا, تو ہمارے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, وہ چونکہ ہمارا وہ نیبر ہے ہمیں ان کے ساتھ مجبوراً اچھے تعلقات. چین کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم بالکل امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, امریکہ ہمارا دشمن ہے, امریکہ تو ہندوستان کا دوست ہے اور وہ تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے, ہماری تو. یہ میں سن کے حیران رہ گیا جن یہ ڈپلومیٹ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کھل کے یہ کہا. تو اگر انہوں نے کہا اور اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ تو چینیوں کے پاس تو پہنچی ہوگی, تو ان کا پھر یہ شک جو ہے کہ جی آپ نے یو ایس اے کی طرف پورا جھکاؤ ہے اور حالات بھی یہ بتاتے ہیں, تو یہ کیسے ٹرسٹ ری بلڈ ہوگا پھر سے؟ دیکھیے مجھے بھی نہیں معلوم کہ آپ کی جو معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ شکوک و شبہات موجود ہیں, خاص طور پہ جو 2 اپریل کو اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا اور اس میں پھر فوج کے سربراہ نے ایک تقریر بھی کی, اس سے ایک دن پہلے انہوں نے امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد سے بھی یہاں ملاقات کی تھی. تو اس تقریر کے ذریعے بھی کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے, اس لیے کہ انہوں نے جو سگنلنگ تھی, جو میسیجنگ تھی امریکہ کو, وہ یہی تھی کہ جی ہمارے لانگ ٹرم اتحادی تو آپ ہیں, اور ایک لحاظ سے بالواسطہ طور پہ کئی لوگوں نے یہ اشارتاً سمجھا کہ وہ یہ کہنے کہ ہماری پہلی چوائس امریکہ ہے, دوسری چوائس مجبوری میں چین ہے, کچھ اس قسم کا تاثر اس سے بنا تھا. تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے ملک کو جس نے آپ کو 20 سے 25 ارب ڈالر بغیر کسی شرط کے 5 سال کے اندر اندر دے دیے, وہ اگر اس طرح کی بات سنے گا, اس کے دل میں اگر یہ شک بھی پیدا ہو جائے, تو وہ دوستی پھر اس طرح تو قائم نہیں رہ سکتی. وہ مجھے یقین ہے کہ دونوں اسٹیبلشمنٹس آپس میں بات چیت کر رہی ہوں گی. چینی جو ہیں وہ جذباتی نہیں ہیں, طویل اننگز کھیلنے والے لوگ ہیں, اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسے درگزر کریں گے, کیونکہ ان کا مقابلہ اس علاقے میں نہ صرف بھارت کے ساتھ ہے بلکہ اصل مقابلہ ان کا امریکہ کے ساتھ ہے, اور اس مقابلے میں وہ کبھی پاکستان سے ڈس انگیج نہیں کریں گے. اچھا 2 سوال ہے میں, ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ بھی بڑی زبردست ہے اور لداخ پہ انہوں نے ان کو 2 تھپڑ مار کے پیچھے بھی پھینک دیا, لیکن تعلقات بھی بہت رکھتے ہیں, اور وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسٹ ویسٹ کوریڈور بننا چاہیے, مطلب ہندوستان سے پاکستان سے اور ویسٹ کی طرف جائے. تو یہ ان کا لانگ ٹرم ویو ہے, وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. تو ایک جگہ تو یہ ہے. دوسری سوال یہ اسی سے تھوڑا سا بڑا ہوا, یہ چین اگر ہمیں 6-8 بلین آج سے 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے دے جاتا, جب تک ان کے لیے یہ پینٹس تھا, تو ہم یہ IMF کے شکنجے میں پھنستے ہی نہ. یہ کیا وجہ ہے کہ چین نے ہمیں یہ نہیں دیے؟ وہ میں نے بتایا نا, ہمارے کیونکہ بہت بڑا یہ منصوبہ تھا اور اس کے لیے تیاری, فیزیبلٹی اور فائنل جو منصوبہ بننا تھا وہ تو ہم نے تیار کرنا تھا, ہمارے حکام نے. لیکن یہ جب بھی وزٹس پہ جاتے تھے, نعرے بہت لگتے تھے, شور شرابہ بہت مچتا تھا. وہاں پہ جا کے جب ان سے جوابی سوال ہوتے تھے, یعنی سوال جواب ہوتا تھا کہ آپ یہ اس کو فائنینس کیسے کریں گے, طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا, مطلب جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہمارے لوگ مار کھا جاتے تھے, جس کی وجہ سے وہ پھر ان کو کہتے تھے کہ آپ دوبارہ جائیں ڈرائنگ بورڈ پہ اور ہمیں یہ منصوبہ دوبارہ پیش کریں.
تو بنیادی اس میں قصور میرا خیال ہے خود ہمارے اپنے لوگوں کا تھا. آپ دیکھیے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے کیا کمال ایک پروجیکٹ کیا ہے. ڈھاکہ میں پانی سے بھرے ہوئے، زیر زمین پانی سے بھرے ڈھاکہ میں انہوں نے ایک میٹرو پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جس میں 70% پیسے جاپان سے انہوں نے لیے ہیں. اس پہ عمل درآمد تعمیر جو ہے وہ چینی کمپنی کر رہی ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ چین اور جاپان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور وہ بھی امریکہ کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود بڑی مہارت کے ساتھ حسینہ واجد نے ان دونوں ملکوں کی کمپنیوں کو ملا کے اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد شروع کروایا ہوا ہے. ہمارے لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں. ہم لوگوں سے نعرے لگوا لیں، بلند بانگ باتیں کروا لیں، جب عمل درآمد کی بات آتی ہے تو اس کی عمل کی دہلیز پہ ہمارے قدم جو ہے لڑکھڑا جاتے ہیں. تو یہ 3 لیول کی میرے حساب سے امتیاز گل صاحب کانسپریسی ہے. ایک ہے ڈیلیبریٹ کانسپریسی جو کہ ہماری فوجی اور سیاسی حکمران، جس میں میں شریفوں زرداری کو شامل کرتا ہوں، جنرل باجوہ کو شامل کرتا ہوں، کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو امریکہ نواز کر کے کیا کہ نظر آئے لوگوں کو کہ امریکہ شاید ہمیں بیل آؤٹ کر دے، اور ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ ان کے کس وجہ سے کیا سمجھ نہیں آ. دوسرے لیول پہ، آپریشنل لیول پہ، ٹیکٹیکل لیول پہ بھی جو امریکہ نے مولز اپنے ہماری حکومتوں میں رکھے تھے، یا امریکہ نواز تھے یا باعث تھے، انہوں نے بھی روڑے اٹکائے اس میں. اور تیسرے لیول پہ آپ فرما رہے ہیں کہ انتہائی فقدان تھا کمپٹنس کا، ابیلٹی کا، تجربے کا، کہ وہ پلان کر کے جاتے اور ان کے جو سوال جواب ہیں تو وہ کرتے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کیسے واپس ہوگی اگر ہوئی پاکستان چائنا کی دوستی اور کریڈیبلٹی، اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے؟ دیکھیے ایسا شک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے شاید وہ پاکستان کو اس حالت میں خدا نخواستہ نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ جس انداز میں حالیہ دنوں میں ٹیکسیشن وغیرہ ہوئی ہے اس سے تو اس ملک کی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی. اور اگر معیشت بیٹھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرپل ہو جائیں گے، مکمل طور پہ مزید IMF کے شکنجے میں آ جائیں گے. اس سے آپ نکل کیسے سکیں گے؟ تو اس کا الٹیمیٹ پھر مقصد کیا ہے کہ اس ملک کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں اس سے محروم کرنا ہے پاکستان کو، اور مکمل طور پہ سبجوگیٹ کرنا ہے. بالکل. اب ایک بہت بڑا یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر یہ تمام تر ہوا کیوں ہے؟ صرف $1 ارب کی خاطر. اور یہ میرا خیال ہے اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ہوا آئندہ سالوں میں، تو اس کے میں سمجھتا ہوں تمام تر تانے بانے مارچ 2022 میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ملیں گے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. اگلی نشست میں ڈی نیوکلرائزیشن، بلکنائزیشن اور یہ ہوئی کیوں کانسپریسی، اس کے اوپر بات ہوگی. اجازت دیجیے.